In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. स्टार्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ईयर की क्लास को लेक्चर नंबर 1 के लिए मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज बेटा जो हमारा लेक्चर है वो हमारा बुक 3 जो कि पोएम का और प्ले वाली बुक होती है, उसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी पोएम नंबर 12। पोएम नंबर 12 रुबायात, और इसके पोइट का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल। अगर हम अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में बात करें तो अल्लामा इकबाल को पोइट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरक एंड थिंकर ऑफ द पाकिस्तान, थिंकर ऑफ द पाकिस्तान से क्या मुराद है? मुफक्कर पाकिस्तान भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल 1877 को पैदा हुए और 1938 को इस दुनिया से क्या कर गए? कूच कर गए। और हम सब जानते हैं कि बरसगीर के मुसलमानों में उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए नई रूह फूंकी कि अगर आज हम पाकिस्तान में जी रहे हैं, अगर आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसका क्रेडिट 2 लोगों को जाता है। एक कायद आज़म थे और दूसरे अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को मुतहर्रिक किया। और आज की इस पोएम में, रुबायात में, वो अफसोस का इजहार करते हैं। अफसोस किस चीज़ का इजहार करते हैं? वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो यकीन है वो अल्लाह ताला पर नहीं रहा। मुसलमानों का यकीन मगरबी तहज़ीब पर आ गया। मुसलमान मगरबी तहज़ीब पर यकीन करना शुरू कर दिए। अगर इसकी मैं समरी की बात करूं कि इन दिस पोएम अल्लामा इकबाल हैज़ लैमेंटेड द लॉस ऑफ फेथ इन मुस्लिम्स, कि अल्लामा इकबाल मुसलमानों को, जो अल्लाह ताला पर मुसलमानों का यकीन नहीं रहा, उसके बारे में अफसोस का इज़हार करते हैं। मुस्लिम्स आर नाउ लुकिंग टुवर्ड्स यूरोपियन सिविलाइजेशन, मुसलमान अब मगरबी तहज़ीब की तरफ देख रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखो बेटा, अल्लामा इकबाल का एक शेर भी था कि ये डूबता हुआ सूरज तुम्हें पैगाम देता है कि मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, कि मरकज़ सेंटर मरकज़ के बगैर जो ज़िंदगी होती है वो बेकार होती है। और यूरोपियन सिविलाइजेशन जो कि यूरोप की तहज़ीब है, उसका कोई मरकज़ नहीं है, तो वो हमें कैसे मुत्तहिद रख सकते हैं? अब मुसलमानों का मरकज़ क्या है? मक्का। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। लेकिन आजकल हम दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और उसी चीज़ पर मुसलमानों की इस हालत पर अल्लामा इकबाल अफसोस का इज़हार करते हैं। ये बेसिकली अल्लामा इकबाल की नज़म थी फ़ारसी में। फ़ारसी में अगर मैं कहूँ जी, यकीन मिसल कलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुन ए तहज़ीब हाज़िर के गिरफ़्तार, सुन ए तहज़ीब हाज़िर के गिरफ़्तार, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। अरब के सोज़ में साज़े अजम है, हरम का राज तौहीद उमम है, तही वहदत से है अंदेशा गरब के तहज़ीब फ़रंगी बेजुर्म है। ये फ़ारसी में नज़म थी और इसको उर्दू में अल्लामा इकबाल ने ट्रांसलेट किया था। मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, सफ़े कज दिले परेशान सजदा बेजोक के जज्बा अंदरूं बाकी तो नहीं है। अब अगर इसका मैं थोड़ा सा आपके सामने, नो डेज मुस्लिम्स हैव बिकम मटेरियलिस्टिक, आजकल मुसलमान मादी बन गए हैं। दे नीड अ स्ट्रॉन्ग फेथ, उन्हें एक मुकम्मल यकीन की ज़रूरत है। इस्लाम इज़ अ यूनिवर्सल रिलीजन। अब बच्चे इस लाइन को अगर आप गौर से देखें कि इस्लाम इज़ अ यूनिवर्सल रिलीजन विच हैज़ प्रॉपर गाइडेंस फॉर मुस्लिम, कि इस्लाम एक आलमी मज़हब है जिसमें मुसलमानों के लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। अब अगर इस पोएम की उर्दू में आपके सामने डिस्कस कर दूँ, थोड़ा सा उर्दू में समरी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ये होगी कि रुबायात बाय डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। शायर कहता है कि मुसलमानों का अल्लाह ताला पर यकीन कामल होना चाहिए। देखो बच्चे, वो ज़ात जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, हम उसके हुक्म के ताबे हैं। कि इंसान ने बड़ी तरक्की की, इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला की सांसों का मोहताज है। कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? गुड एजुकेशन, अ गुड बिजनेस, अ गुड जॉब। और एक तरफ अगर हमारी सांस जा रही हो तो हम इन सारी चीज़ें देख के कहते हैं हमें सांस मिल जाए। तो फिर उस ज़ात पर हमारा यकीन होना चाहिए जिसने हमें तख्लीक किया है, जिसने हमें पैदा किया है। उन्हें इज़्ज़त नफ्स का इल्म होना चाहिए। वो मज़ीद कहते हैं कि नौजवान को जदीद तहज़ीब की पैरवी नहीं करनी चाहिए। ये जो जदीद तहज़ीब है, मॉडर्निज़म जिसे हम कहते हैं, मटेरियलिस्टिक जिसे हम कहते हैं, इसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शायर नौजवानों को बताता है कि बेयकीनी के बगैर ग़ुलामी की ज़िंदगी है, कि बेयकीनी, यकीन के बगैर जो ज़िंदगी है वो क्या है? ग़ुलामी की। शायर कहता है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग अरबों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए आते हैं, वो सब एक खुदा पर यकीन हो रखते हैं, वो मक्का में एक हो जाते हैं। अक़वाम मकरब का अपना कोई मक्का नहीं, इसलिए वो मुत्तहिद नहीं है, वो रूह के बगैर है। शायर अफसोस करता है कि अब मुसलमानों में अल्लाह ताला के दिल की हकीकी और सच्ची मोहब्बत मौजूद नहीं है।
ان میں مذہبی جوش و جذبہ دم توڑ چکا ہے، ان کی نمازوں میں روحانی اخلاص نہیں ہے، مذہب سے ان کا لگاؤ سطحی ہے، وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ کہ جو مذہب سے ہمارا لگاؤ ہے نا، مذہب کو آج کل ہم یوز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو اس وجہ سے علامہ اقبال اس صورتحال پر بڑی ٹینشن کا شکار ہیں، بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے انسانیت، کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا، اس کے بارے میں مسلمان کیا کریں، فالو کریں۔ اب بیٹا اگر ہم یہاں پر پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں جی، ریڈنگ اس کی کرتا ہوں میں پوئم کی، کہ فیتھ از لائک ابراہم، فیتھ کس کی طرح ہے، ابراہیم کی طرح، ٹو بی ایٹ دا اسٹیک، اسٹیک کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، ڈینجر، اسٹیک کا مطلب کیا ہوتا ہے، خطرہ، ڈینجر، یہ آپ لکھ بھی لیں گے، یہ پہلا آپ کے نوٹس کا سینونم بھی ہے، اسٹیک، اس کو آپ لکھیں گے ڈینجر، اور دوسرا لکھیں گے گیلوز، پھانسی گارڈ، کہ اسٹیک کا کیا مطلب ہے، خطرہ، پھانسی گارڈ یا ٹینشن۔ کہتے ہیں فیتھ از لائک ابراہم، فیتھ ابراہم کی طرح ہونا چاہیے، ایٹ دا اسٹیک، خطرے پر، ٹو بی، جب ان کی زندگی خطرے میں تھی، جب ان کی زندگی کس میں تھی، خطرے میں تھی، لیکن ان کا یقین کس پر تھا، اللہ تعالیٰ پر۔ ابھی دیکھو بچے، پیرابل نمبر 3 دا گلستان آف سعدی میں بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ یقین خدا پر ہونا چاہیے، کہ بادشاہ لڑکے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لڑکے کے والدین پیسے لے لیتے ہیں، قاضی حکم دے دیتا ہے جس لڑکے کو مار دیں، لیکن وہ لڑکا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا، حالانکہ اس کی زندگی خطرے میں تھی، لیکن وہ کس کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سیلف آنرنگ، سیلف آنرنگ کا مطلب ہوتا ہے خودداری، اینڈ گاڈ ڈرنک، اور اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا، از فیتھ، یہ یقین ہے، ہیئر می، مجھے سنو، سیلف آنرنگ خودداری، پرائڈ سیلف رسپیکٹ اور گڈ نیم، گاڈ ڈرنک خدا کے عشق میں ڈوبا ہوا، اے لور آف اللہ اینڈ ایڈمائر، فیتھ ایمان یقین، بلیف کریڈ ٹرسٹ۔ اب دیکھو بچے، وہ کہتا ہے کہ یقین ہمارا ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے، ابراہیم کی طرح ہمارا یقین ہوگا کہ زندگی خطرے میں بھی ہو تو ہمیں کس پر یقین ہونا چاہیے، اس ذات پر، اور خودداری ہماری زندہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوں، یہ ایمان ہے۔ میری بات سنو، علامہ اقبال جدید مسلمانوں کو، جو دور جدید کے مسلمان ہیں، ان کو وہ بلا کر، ان سے وہ بات کر کے، ان کو وہ مخاطب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جائیں، ہماری خودداری پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے جی ہم اپنی خودداری پر کمپرومائز کر لیں، اپنی سیلف رسپیکٹ پر کمپرومائز کر لیں، مذہب پر جانے دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھو، یو ہوم آپ دس ایج ویز سو کیپٹیویٹ، اے لوگو جو اس دور کی محبت کے اسیر ہوئے ہوئے، کیپٹیویٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، دلکش لگنا، چام، انسلیو، ٹیمپٹ، اٹریکٹ، کہتا ہے لوگو تم کو یہ جو دور جدید ہے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ٹو ہیو نو فیتھ، یقین کا نہ ہونا، از ورس دین سلیوری، کہ یقین کا نہ ہونا ورس دین سلیوری ہے، غلامی سے بھی بدتر ہے، یقین کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ اب دیکھو بچے، اگر میں کہوں جی ان لائنوں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، یہ اسٹینزا آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے آ جائے، تو ریفرنس میں آپ نے لکھنا ہے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام، پوئم کا نام رباعیات، کمپوزڈ بائی علامہ محمد اقبال، پھر اس کے بعد لکھیں گے کانٹیکسٹ کہ دس پوئم تھروز لائٹ آن دا امپورٹینس آف اسٹرانگ فیتھ ان دا لائف آف دا مسلم، کہ یہ نظم مسلمانوں کی زندگی پر ایک اچھے جو مضبوط ایمان ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ دا مسلمز ہیو بیکم سلیوز آف یورپین سویلائزیشن، مسلمان مغربی تہذیب کا یا جو یورپ کی تہذیب ہے اس کا غلام بن گئے ہوئے ہیں۔ دے ہیو ڈپارٹڈ فرام دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام، کہ وہ اسلام کے جو صحیح والا اسپرٹ تھا، صحیح والا جذبہ تھا، اس سے وہ کیا کر گئے ہیں، باہر آ گئے۔ اور اگر اس کی ایکسپلینیشن لکھیں تو میں کہتا ہوں جی شاعر چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کریں۔ شاعر کو اس بات کا افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے دل دادا ہو رہے ہیں۔ ان کو تو حضرت ابراہیم کی طرح ایمان رکھنا چاہیے، جنہوں نے آگ میں کودنا منظور کر لیا مگر ایمان پر قائم رہے۔ وہ جلتی آگ میں کود پڑے اور ان کے مضبوط ایمان نے جلتی آگ کو گل و گلزار میں تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں کا ایمان بھی ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے، مگر افسوس موجودہ زمانے کے مسلمان اسلام کی روح سے دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ بے ایمانی کی یہ صورتحال غلامی کی حالت سے بھی بدتر ہے، کہ بے ایمانی کی یہ صورتحال غلامی کی حالت سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ اس اسٹینزے میں ایک پوئٹ نے یوز کی ہے سملی، پوئٹ نے کیا یوز کی ہے، سملی، فیتھ از لائک ابراہم۔ سملی کا کیا مطلب ہوتا ہے بچے،
کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سملی کہتے ہیں. کہ پہلی ہی لائن اس اسٹینزا میں فیتھ از لائک ابراہم, کہ جو یقین ہے وہ کس کی طرح کا ہونا چاہیے؟ ابراہم. اب ابراہیم کے یقین کو اور دوسرے مسلمانوں کے یقین کو پوئٹ میں آپس میں کیا کیا ہے؟ کمپیئر کیا ہے. تو اس میں دو چیزیں آپ ڈسکس کریں گے کہ ایک ابراہیم کی مثال کہ وہ آگ میں کود پڑے, انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی ایمان تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی مضبوطی تھی اس کو انہوں نے بنائے رکھا اور آگ میں انہوں نے اسلام کیا کر دی؟ لگا دی. اور دوسری بات کہ جو مسلمان جدید تہذیب کی طرف جا رہے ہیں, جو مسلمان جدید تہذیب کی طرف جا رہے ہیں ان پر علامہ اقبال تنقید کرتے ہیں کہ یہ چمکتی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا, ہر چمکتی ہوئی چیز وہ سونا نہیں ہوتی. آپ نے یہ سٹوری بھی پڑھی ہے فل اسٹیک والی, کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ دور میں جو چیز ہے وہ بڑی اچھی ہے, لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دور دے ٹول سہانے, لاگے جاؤ تو صرف ڈم ڈم ہوتا ہے, سر پیڑ ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہمیں دور سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. تو یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ہم ترقی کے لیے, وہ ایک بابا جی مذاق میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ پہلی صفوں میں بیٹھ کے نا امریکہ کی اور انگلینڈ کی یا جتنے بھی یورپی ملک ہیں ان کی تباہی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے انہی ملکوں کے ویزے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے ترقی کرنی. تو بیٹا ترقی کیا ہے؟ ترقی آپ کا اخلاق اچھا ہونا ترقی ہے, آپ کا کردار اچھا ہونا ترقی ہے. یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں, یہ جو مادی چیزیں ہیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. آپ کا جو کردار ہے, آپ کا جو کریکٹر ہے, آپ کے جو اچھے کام ہیں, آپ کا جو رویہ ہے, آپ کے جو اعمال ہیں, لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. آپ کے پیسے کو لوگ یاد نہیں رکھتے, آپ کی چیزوں کو لوگ یاد نہیں رکھتے, آپ کے اخلاق کو لوگ یاد رکھتے ہیں. تو علامہ اقبال ہمیں اس اسٹینزے میں یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب کی طرف نہ جائیں. اگر ہم مغرب کی طرف جائیں گے, اگر ہم یورپین سویلائزیشن کی طرف جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوگی. اس کے بعد بیٹا دوسرا اسٹینزا ہے میوزک, موسیقی آف اسٹرینج لینڈس, عجیب سرزمینوں کی, اسٹرینج اجنبی, نیو ایلین ان ناؤن, لینڈس سرزمین, اسٹیٹس ٹیرورٹی, آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈ, آن وچ جس پر دا نیشنز ہارمنی قوم کی ہم آہنگی ڈیپینڈس منحصر ہوتی ہے. کہتے ہیں اجنبی سرزمین کا ساز عرب کے ساز سے ایک جیسا ہے, ایک جہاں ہوتا ہے. ود اسلامز فائر بلینڈس, کہ میوزک آف اسٹرینج لینڈس, مختلف قسم کا میوزک, ود اسلامز فائر بلینڈس, جن کو اسلام اکٹھا کرتا ہے. آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈس, جس پر قوم کی ہم آہنگی منحصر ہے. ایمپٹی آف کنکورڈ, کنکورڈ کا مطلب ہوتا ہے بچے وحدت, وننس, یونٹی. بینڈ جھکنا, لین ٹین. ایمپٹی آف کنکورڈ از دا سول آف یورپ, جو یورپ کی روح ہے وہ وحدت سے بری الزم ہے کہ ان میں ایک چیز نہیں ہے, ان میں وحدت نہیں ہے. ہو سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈس, جس کی تہذیب کا رخ کسی قبلہ کی طرف نہیں ہے. اب یہاں پہ مثال دی ہے مکہ کی کہ سارے مسلمان مکہ میں آگے عبادت کرتے ہیں, مکہ میں آگے جھک جاتے ہیں. اب یورپ کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن جو یورپ کی چیز ہے, یورپین جو چیز ہے, اس میں ایک بھی ان کا جو مرکز ہے, ان کی جو وحدانیت ہے وہ نہیں ہے. تو علامہ اقبال ہمیں اس چیز پر تنقید کرتا ہے. تو سیم اس کا اسٹینڈا جب آپ کو آئے, ریفرنس آپ یہی لکھیں گے, دیز لائنز کانٹیکسٹ آپ یہی لکھیں گے. ایکسپلینیشن میں آپ ان کی اس لائن میں, اس اسٹینڈے کے ایکسپلینیشن میں آپ لکھیں گے کہ اس بند میں شاعر اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے. اس کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہیں. کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے جی انسانیت کو پہلی ترجیح دی جانی چاہیے, مسلمانوں کی بجائے انسان کو پہلی ترجیح دی جانی چاہیے. تعلیمات ہم آہنگی, امن و امان اور انسانی دوستی کا درس دیتی ہیں. شاعر اسلام کا مغربی تہذیب سے موازنہ کرتا ہے. اہل یورپ پختہ ایمان سے محروم ہیں, ان میں کوئی ہم آہنگی نہ ہے, وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, وہ مادہ پرست ہو گئے ہوئے ہیں, وہ صرف دنیاوی مال و دولت کو اہمیت دیتے ہیں, وہ خدا اور مذہب کو بلا چکے ہیں, وہ ان پر یقین بھی نہیں رکھتے. یہی ان کی پریشان حالی اور بربادی کی وجہ ہے. اگر مسلمان خدا اور رسول پر پکا یقین رکھیں گے تو مغربی تہذیب کے فلسفے کبھی بھی ان کو متاثر نہ کر سکیں گے. دیکھو بچے, بات پھر کس کی ہے؟ یقین کی, ایمان کی. کہ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بٹ ویری سوری ٹو سے, انفارچونیٹلی فرش والوں سے ہمارے رابطے ہیں, عرش والا ہمیں مطلب پہ یاد آتا ہے. اور مکہ مکرمہ کبھی بھی یورپ کے آگے نہیں جھکے گا. کہ دیکھو بیٹا, کہ جس تہذیب کی پوئٹ یہاں پر, یا جس تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں, اسی میں ان میں وحدانیت نہیں ہے, ان میں ایکتا نہیں ہے, ان میں یکجانیت نہیں ہے. تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟
لیکن وہ دنیاوی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں, دنیاوی چیزوں کو وہ عزت دیتے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان کیا کرتا ہے, ڈگمگاتا ہے, اور وہ دنیاوی چیزوں کی طرف کیا کر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بچے لاسٹ انزا ہے لفظ میڈنس. لفظ میڈنس, میڈنس کا مطلب ہوتا ہے عشق, جنون, پیشن, محبت کا جنون. ہیز ڈپارٹڈ ان, ختم ہو چکا ہوا ہے, ڈپارٹڈ فنشڈ, کہ مسلمانوں میں محبت کا جنون ختم ہو گیا ہے. دا مسلمز وینز دا بلڈ رنس تھن, مسلمانوں کی رگوں میں بہتا ہوا خون پتلا ہو چکا ہے. کیوں پتلا ہو چکا ہے؟ کیونکہ احساس نہیں ہے, ایک دوسرے کا احساس کرنا ہم نے چھوڑ دیا. کہ وہ اگر آپ اس کی مساق مدینہ یاد رکھیں, انصار اور مہاجر کے دو باغ تھے کسی کے, تو اس نے کہا جی ایک آپ کا ہوا ایک میرا ہوا. اور آج کل سگا بھائی سگے بھائی کے لیے پراپرٹی پر کیا کر رہا ہے, لڑ رہا ہے. وسوسہ ہے, ٹینشن ہے. سٹینڈرڈ ہمارا زندگی کا بڑا ہے, دنیاوی سٹینڈرڈ ہمارا بڑا ہے, لیکن بیٹے ہمیں ذہنی سکون نہیں. تو پھر اس سٹینڈرڈ کا یا اس لائف کا کیا فائدہ جس میں ہمیں ذہنی سکون نہ ہو. رینکس بروکن, صفیں درہم برہم ہو گئی ہیں. ہارٹس پریپلیکسڈ, دل پریشان ہے. پریئرس کولڈ, عبادتیں بے لطف ہیں. کولڈ کا لکھیں گے آپ سینونم ڈل, فلیٹ, پیسیو. فلیٹ, ڈل اور پیسیو. پریپلیکسڈ کا لکھیں گے بچے حیران و پریشان, ڈسٹربڈ, کنفیوزڈ اور اپسیٹ. نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن, نو فیلنگ کوئی بھی احساس نہیں ہے, ڈیپر دین دا اسکن. یہ دیکھیں یہ اسکن ہے, جلد, اس کے اندر کوئی بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا, اس کے اوپر ہمارا احساس ہو رہا ہے. کہ جب تک ہم دلی, اب یہ ظاہری اور باطنی ہے کہ ہم اندر سے مخلص نہیں ہیں, ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اندر سے مخلص نہیں ہیں. رینکس ہماری بروکن ہے, صفیں ہماری ٹوٹ گئی ہوئی ہیں, دل پریشان ہے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال. اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو ہم زندگی جی لیں گے, اور اگر ہم علیحدہ علیحدہ رہے تو ہماری زندگی کا بیڑا گرک ہو جائے گا. دل پریشان ہے, چیزیں ہیں دنیا میں لیکن سکون نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پریئرس کولڈ, ہماری جو عبادتیں ہیں, ہماری جو نمازیں ہیں, ان میں بے لطف ہیں, ان میں مزہ نہیں ہے. سیم اب بچے اس کو بھی آپ ایسے ہی لکھیں گے, ریفرنس کانٹیکسٹ. اب اس کی ایکسپلینیشن پھر آپ کے ساتھ اردو میں ڈسکس کر لیتا ہوں. کہ دی گئی سطروں میں شاعر نے دور جدید کے مسلمانوں کی افسردہ تصویر کشی کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے خدا کے لیے سچی محبت ختم ہو گئی ہے, ان کی رگوں میں مغرب کی وجہ سے خون پتلا ہو گیا. کہ انسان کی قدر کریں, چیزوں کی قدر نہ کریں. چیزیں مل جاتی ہیں, انسان دوبارہ نہیں ملتے. وہ اندھے طریقے سے ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں, ان کی دعائیں بے معنی ہو گئی ہیں, ان کی سطریں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, ان کی سوچوں اور عملوں میں کوئی اتحاد نہیں ہے. وہ ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں, ان کے عمل محض ان کی جلد تک رہتے ہیں, اور ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتے, وہ اندر سے کھوکھلے ہیں. تو بچے یہ آپ کی پوائنٹ تھی جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہے. اب ذرا اس کا سمارٹ سلیبس کے مطابق اگر ہم کوشچنز دیکھ لیں تو اس کے کوشچنز سمارٹ سلیبس کے مطابق سارے ہی ہیں, 1 2 3 4 5 اور 6, اور لاسٹ والا ہے 7 والا. 7 والا کوشچن اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے جی دوسرے اسٹینزے کی 2 لائنوں کو ایکسپلین کریں. تو یہ جو 2 لائنیں آپ ایکسپلین کریں گے وہ یہ ہوگی, ایمپٹی آف دا کنکرڈ, ایمپٹی آف کنکرڈ آف دا سول آف یورپ ہوز سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈ. اس کو آپ ایکسپلین کر دیں گے, یہ اسٹینزا ہی آ جاتا ہے. اس کے بعد بیٹا پہلا سوال دیکھیں, ہو واز ابراہم, ابراہم کون تھا؟ ہی واز پروفٹ آف اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. ہی واز تھرون انٹو دا فائر فار پریچنگ دا میسج آف اللہ, ان کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے, اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی وجہ سے آگ میں پھینک دیا گیا. بٹ اللہ سیوڈ ہم دیئر, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں وہاں پر بچا لیا. وٹ از ورس دین سلیوری, سلیوری یعنی کہ غلامی سے بھی بدتر چیز کیا ہے؟ ہیونگ نو فیتھ ان گاڈ از ورس دین سلیوری, اللہ تعالیٰ پر یقین نہ رکھنا سلیوری ہے, غلامی سے بھی بدتر ہے. If we have no faith in God, we are slave to everything. اگر ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہوگا تو ہم ہر چیز کے غلام ہیں. Who cannot compete with the civilization of Makkah, کہ مکہ کی تہذیب کے ساتھ کون موازنہ نہیں کر سکتا. The Europeans cannot compete with the civilization of Makkah, یورپ کے لوگ مکہ کی تہذیب کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. Because they are deprived, deprived کا مطلب ہوتا ہے محروم ہونا. Because they are deprived of spiritual faith and harmony, کیونکہ وہ روحانی یقین, سویلائزیشن. بچے دیکھو یورپین سویلائزیشن, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ ہمارا موازنہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ روحانی چیزوں سے محروم ہیں, ان میں روحانی چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد بچے کوشچن نمبر 4 ہے, وٹ ہیز میڈ دا ایفرٹس آف دا مسلمس فروٹ لیس. امپورٹنٹ کوشچن ہے, یونیورسٹی کہہ رہا ہوں, بورڈ میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. دا مسلمس ڈو ناٹ لو گاڈ, مسلمان اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے. دے ڈو ناٹ فالو Allah's آرڈرس, وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے. دے ہیو لاسٹ دیئر وارم اینڈ اسپرچل فیلنگس,
انہوں نے اپنی روحانی احساسات کھو دیے ہیں. دیئر فور دیئر ایفرٹس ریمین فروٹ لیس. اس کی وجہ سے ان کی جو کوششیں ہیں وہ فروٹ لیس ہیں, وہ بیکار ہیں. وٹ از دا مورل آف دا پوئم؟ اس نظم کا جو مورل ہے, اخلاقی سبق کیا ہے؟ دا پوئٹ سیز دیٹ مسلم شوڈ ہیو لو گاڈ. شاعر ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. دے مسٹ فالو Allah's آرڈرس. انہیں ضرور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے. دے مسٹ ریوائیو دیئر وارم اینڈ اسپرچل فیلنگ. انہیں اپنی روحانی احساسات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. دے مسٹ بی یونائٹیڈ. وہ ضرور متحد ہونے چاہیے, اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں. دیکھو بچے, دین ہمارا بڑا آسان ہے لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہوا ہے. وٹ از دا پریزنٹ اسٹیٹ آف مسلم؟ مسلمانوں کی موجودہ حالت کیا ہے؟ یہ اسی کے بارے میں کوشچن ہے کہ ہم نے دین کو مشکل کیسے بنایا. دا پریزنٹ اسٹیٹ آف دا مسلمز از ویری پور. مسلمانوں کی جو موجودہ صورت حال ہے وہ بہت بری ہے. دے ڈو ناٹ لو گاڈ. وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. دے ڈو ناٹ فالو Allah's آرڈرس. وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے. دے آر ناٹ یونائٹیڈ. وہ متحد نہیں ہیں. دے ہیو لاسٹ دیئر وارم اینڈ اسپرچل فیلنگ. انہوں نے اپنی روحانی احساسات, جو روحانی جذبہ ہے, اس کو کیا کر دیا ہے؟ کھو دیا. تو یہ بیٹا ہماری پوئم آج کی کمپلیٹ ہوئی, رباعیات. اب ذرا آپ کی جو بک 3 ہے وہ نکال لیں. اس کی پیرابل نمبر 2 شیخ سعدی چیپٹر نمبر 8, اس کی حکایت نمبر 2 آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ, اس کی ریڈنگ کریں گے. دیکھو بچے, اب شیخ سعدی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بہت بڑے اسٹوری ٹیلر تھے, اچھے کہانی بتانے والے تھے. لیکن ان کی تینوں پیرابل کیا تھی, ہم نے یہ بھی کلاس میں ڈسکس کیا تھا. حقائق, جس میں ہمیں کو مورل لیسن ملتا ہے, اس کو ہم پیرابل کہتے ہیں, اس کو ہم حقائق کہتے ہیں. پہلی جو تھی وہ ہم نے ریڈ آؤٹ کر لی تھی. جو دوسری ہے آج ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, کہ دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ اٹ از ریلیٹڈ کہا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. دیٹ کہ وائل, جب کہ اے ڈیئر, ایک ہرن, واز بینگ روسٹڈ, بھونا جا رہا تھا. اب یہ پاسٹ کنٹینیوس کا پیسو وائس ٹینسز ہے. واز بینگ روسٹڈ, اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس کا پیسو وائس ٹینس ہے, سوری سینٹینس ہے. یہ پاسٹ کنٹینیوس کا پیسو وائس سینٹینس ہے, وہ والا فکر ہے کہ اس میں سبجیکٹ موجود نہیں ہے. اے کنگ آف پرشیا, ایران کا بادشاہ. اے کنگ آف پرشیا, ایران کا بادشاہ. فیمس فار ہز جسٹس, اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھا. نو سالٹ کوڈ بی فاؤنڈ, نمک نہ ملا. اب اس پوری لائن کا بہامرا سنیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایرانی بادشاہ نوشرواں, جو کہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھا, کے لیے ہرن بھونا جا رہا تھا, کوئی نمک نہ ملا. A boy was sent, ایک لڑکے کو بھیج دیا گیا, to a village, ایک گاؤں میں, to bring some salt, کچھ نمک لانے کے لیے. ایک لڑکے کو ایک گاؤں میں کچھ نمک لانے کے لیے بھیج دیا گیا. اب دیکھو بچے, یہ جو ہے boy was sent, اس کو بھی آپ نے انڈر لائن کر لینا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو وائس ہے, کہ پیسو وائس وہ فقرات ہوتے ہیں جن میں ہمیں سبجیکٹ کا علم نہیں ہوتا, جن میں ہمارے لیے سبجیکٹ اہم نہیں ہوتا. دا بوائے براٹ, لڑکا نمک لایا. اٹ, اس کو, اٹ سے مراد نمک, سالٹ, یعنی کہ لڑکا نمک لے آیا. اینڈ پریزنٹڈ ٹو دا کنگ, اور بادشاہ کو پیش کیا. پریزنٹڈ کا سینونیم آپ لکھیں گے گفٹڈ, الاٹڈ یا آفرڈ. ان تینوں میں سے جو سا آپ کو ایک ایزی لگے آپ لکھ سکتے ہیں, کہ بادشاہ کو دیا. دا کنگ, اٹ ٹو دا کنگ ہو آسکڈ ویدر ہی ہیڈ پیڈ فار اٹ, تو بادشاہ نے پوچھا کہ آیا اس نے نمک کی قیمت ادا کی ہے. اب دیکھو بچے, نوشرواں انصاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہولڈنگ اے جسٹس فار 1 منٹ از اکول ٹو 70 ایئرس پریئر. 1 منٹ کے لیے انصاف قائم کرنا 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اب تھوڑا سا نمک لے کے آیا, اور بادشاہ نے پہلا سوال اس سے یہ پوچھا کہ یار کیا تم اس کے پیسے دے کے آئے ہو؟ ہو, نو, نہیں. سیٹ دا بوائے, لڑکے نے جواب دیا. پے فار دا سالٹ, نمک کی قیمت ادا کی جائے. سیٹ دا کنگ, بادشاہ نے کہا. لیسٹ اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم, ایسا نہ ہو کہ رواج بن جائے. اینڈ دا ولیج بی رونڈ, اور گاؤں تباہ ہو جائے. ریون کا بچہ یہاں پر آپ سینونیم لکھیں گے ڈسٹرائڈ, ریکڈ, ڈیمیجڈ. ان تینوں میں سے جون سا سینونیم آپ کو ایزی لگتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں. کہتا ہے نمک کی قیمت ادا کی جائے. بادشاہ نے کہا نمک کی قیمت ادا کی جائے, ایسا نہ ہو کہ یہ رواج بن جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے. ہیونگ بین آسکڈ وٹ ہارم, پوچھا گیا. ہیونگ بین آسکڈ, پوچھا گیا. وٹ ہارم, کیا نقصان. کوڈ ارائز فرام سچ اے ٹریفنگ ڈیمانڈ. ٹریفنگ کا مطلب ہوتا ہے ادنا, حقیر سی, چھوٹی سی. پوچھا گیا کہ اس معمولی سی شے کے مانگنے پر کیا نقصان ہوتا ہے. دا فاؤنڈیشن آف اپریشن, دا فاؤنڈیشن آف اپریشن,
ظلم کی بنیاد was small چھوٹی تھی in the world دنیا میں said the king بادشاہ نے کہا کہ دنیا میں ظلم و ستم کی بنیاد چھوٹی تھی. یہاں پر ٹریفنگ کا سینونیم آپ لکھیں گے پور اسمال, اس کے بعد اوپریشن کا سینونیم آپ لکھیں گے کرولیٹی بروٹیلٹی. اب دیکھو اس نے کہا جی تھوڑا سا نمک ہم لے کے آئے ہیں, اگر اس کا ہم پیسے نہیں بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو بادشاہ نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی جان اس دنیا میں ظلم کی بنیاد بالکل تھوڑے پر تھی. whoever enlarged it جس نے بھی اس میں اضافہ کیا so that it reached its present magnitude is at fault کہ وہ آج کل آپ کے موجودہ حجم تک پہنچ گئی. کہتا جس نے بھی اس پر اضافہ کیا اور یہ آج اپنے موجودہ حجم پر پہنچ گئی وہ غلطی پر ہے. if the king eats one apple from the garden of subject کا مطلب ہے رایا. if اگر the king بادشاہ eats کھاتا ہے one apple ایک سیب from the garden of the subjects رعایا کے باغ سے, his slaves اس کے غلام will pull down کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دیں گے, توڑ دیں گے the whole tree سارے درخت کو. بچے بہت اہم بات کہ اگر بادشاہ اجازت دے دے جی میں نے صرف یہ ایک سیب اس باغ سے توڑ کر کھایا تو میرے جو رعایا ہوگی, جو میرے جو غلام ہوں گے وہ تو وہاں سے درخت ہی توڑ دیں گے. انہوں نے کہا جی بادشاہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے. یہ تو وہ صاحب ہو گیا نا کہ سائیں تو سائیں, سائیں کے بچے بھی سائیں, کہ بادشاہ نے ایک سیب توڑا اور لوگوں نے اس پر فخر سمجھ لیا کہ اب یہ باغ ہمارا. تو کہتا ہے اگر بادشاہ ایک سیب کھا لے تو جو غلام ہے وہ سارا جنگل درخت اکھاڑ دیں گے. فار 5 eggs 5 انڈوں کے لیے which the king allows to be taken by force جس کی بادشاہ اجازت دیتا ہے کہ طاقت سے لے لیا جائے. the people belonging to his army وہ لوگ جن کا تعلق اس کی فوج سے ہوگا will put 1000 fowls ہزاروں پرندے on the spit سیخ. spit کا مطلب ہوتا ہے بوننے والی سیخ. کہتا اب اگر بادشاہ اجازت دیتا ہے کہ 5 انڈے زبردستی لے لیے جائیں تو جو اس کے ملازم ہیں نا وہ اس کے آرمی کے لوگ ہیں وہ ہزاروں پرندوں کو سیخ پر بھون کر کھا جائیں گے. اب بچے یہ اس حقائق کی سب سے اہم بات جو ہم نے کوشچن میں ڈسکس کی تھی, یہ زندگی میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مورل لیسن ہے اگر ہم اس پر دیکھیں. ابھی ہم نے روایات میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کے جو عمل ہوتے ہیں, انسان کا جو کردار ہوتا ہے, انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے. اب یہاں پر نوشروان نے بہت بڑی بات کی تھی, وہ کہتا ہے کہ a tyrant does not remain in the world ایک ظالم دنیا میں نہیں رہتا but the curse on him لیکن اس پر لعنت, curse کا مطلب ہوتا ہے لعنت, abides forever لیکن لعنت اس پر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. کہ بندہ ظالم ہے مر جاتا ہے, وہ ہم پھر اس کا افسوس کرتے ہیں کہ یار فلاں بندہ سی انہیں میرے نال ادو کام پہ آئی, چلو اللہ نے جنت چ جگہ دے, بندہ تو بڑا چول سی. اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت چ جگہ دے, بندہ تو بڑا نہیں سی ٹھیک. ہم وہ پنجابی والا لفظ بھی یوز کر جاتے ہیں جذبات میں آ کے. تو وہ جو ظالم ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے, اس پر جو لان تان ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. ان لاج کا سرنم آپ لکھیں گے ایکسپینڈ, اسٹریچ, میگنیٹیوڈ, سائز, والیوم, بلانگنگ ملکیت ہونا, پوزیشن, اور اس کے بعد ٹائرنٹ ظالم, ڈسپوٹ ڈکٹیٹر اور اپریسر. یہ بچے آج ہماری چیپٹر نمبر 8 کی پیرابل نمبر 2 حقائق نمبر 2 کی ٹرانسلیشن بھی ہم نے ڈسکس کی. اس لیکچر میں ہم نے پوئم نمبر 12 روایات, اس کے کویشچنز, اس کا اسٹینزاز کہ کیسے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, ان چیزوں کو ڈسکس کیا. اس کے بعد پیرابل نمبر 8 دا گلستان آف سعدی, اس کی جو حقائق نمبر 2 تھی, سوری چیپٹر نمبر 8 گلستان آف سعدی اور اس کی پیرابل نمبر 2 ڈسکس کی. اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.